जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अमीन गंडापुर बन गए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला। यास्मीन राशिद की हुई जमानत। नवाज शरीफ पहुंचे मौलाना के पास। एक और हुआ हंगामा खेज कौमी असम्बली का इजलास और एक मुकदमे से मिली रिहाई तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हो गए इमरान रियाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। आज जहां सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी ने नामजद किया वजीर आला बलूचिस्तान के लिए और वो एक ही उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान में वजीर आला के लिए, मतलब कल वो बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान हो जाएंगे। जहां आज अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए, जहां आज गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको डिप्टी स्पीकर के लिए मुंतखब कर लिया गया, मतलब वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो गए। वहां आज अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर ने आज एक धुआंधार खिताब किया। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, करप्शन के खिलाफ हल्फ भी लिया, गुड गवर्नेंस का वादा किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का वादा किया, सूबे को अपने पांव पर खड़ा करने का वादा किया। वहां जहां यह सब कुछ हुआ वहां आज अली अमीन गंडापुर गरजे और बरसे भी। उन्होंने कहा कि हम हक लेना भी जानते हैं और हक छीनना भी जानते हैं। इमरान खान को फेयर एंड फ्री ट्रायल दिया जाए। इमरान खान और हम सब पर और पूरी तरीके इंसाफ पर जो झूठे मुकदमे और पर्चे बनाए गए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। हमारे साथ क्या 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 जुल्म नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ पिछले 2-2.5 सालों में क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारी पार्टी का सिंबल ऐन इंतखाबात से पहले छीन लिया गया, हमें प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिली। जलसे, जलूस, कार्नर मीटिंग, रैलियों को तो छोड़ें, हमें तो कश्मीर, तौहीन मजहब और फ़लस्तीन मामलों पर भी इहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे घरों में घुसा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इंसानी हकूक ख़त्म हुए, हमारी आज़ादियाँ सल्ब कर ली गई। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कहता हूँ, आईजी से कहता हूँ कि जो हम पर नाजायज़ मुकदमे हुए हैं, जो हम पर नाजायज़ FIRें काटी गई हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म किया जाए। मैं 1 हफ्ते का वक़्त दे रहा हूँ, अगर ना ख़त्म हुए तो फिर सज़ा के लिए सब तैयार हो जाए। अली अमीन गंडापुर की सारी अच्छी बातों को छोड़कर जो आज उन्होंने अच्छी बातें की, पूरे मीडिया में शोर मचा हुआ है कि उन्होंने किस अंदाज में धमकियां दी। बिलाशुबा मैं अक्सर कहता हूं और बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क बड़े नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है। बदतरीन मुआशी बुरान का हमें सामना है और बदतरीन मुआशी बुरान तभी ख़त्म हो सकता है जब हम बदतरीन सियासी बुरान ख़त्म करें। और इस बदतरीन सियासी बुरान में जो नफरत और तकसीम है उस आग पर पानी डालना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे कैसे बढ़ा जा सकता है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर खुद जिन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँची, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उसके बाद अली अमीन गंडापुर का पहला खिताब असम्बली में यही तवक्को की जा रही थी। और अगर असम्बली में वो बोले हैं, उन्होंने दिल की भड़ास निकाली है, तो बर्दाश्त करें, सब्र करें, तहम्मुल करें। अली अमीन गंडापुर को भी सब्र से आगे बढ़ना होगा, तहम्मुल से आगे बढ़ना होगा और हिकमत की सियासत से रास्ते तलाश करने होंगे। केपी के अवाम ने उन्हें एक बड़ा मैंडेट दिया है और केपी के अवाम की उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। जहां ये तवक्कुआत भी हैं कि केपी के अवाम ने इमरान खान के हक में वोट दिया है, इमरान खान के खिलाफ जो झूठे और जाली मुकदमे हैं उनके खिलाफ वोट दिया है, वहां
کے پی کے عوام کے مسائل بھی ہیں، صوبے کے مسائل بھی ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو اس وقت مرکز سے مطلب وفاق سے مطلب اسلام آباد سے محاذ رائی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں وفاق کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تھوڑا سا مارجن دینا ہوگا۔ ہم ان مسائل سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ان مسائل سے نکلنے کا رستہ ہے ہیلنگ، ڈائیلاگ، اور یہ ڈائیلاگ کن ایشوز پہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ الیکشن تھا یا آکشن، الیکشن تھا یا آکشن، دھاندلی، جھرلو، مینڈیٹ چوری جو کیا گیا، اس پر اگر کمیشن سپریم کورٹ نہیں بناتی تو متعلقہ فورمز پر جن پر تحریک انصاف گئی ہوئی ہے ان متعلقہ فورمز کو انصاف کے فیصلے کرنے ہوں گے اور بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ معاملہ ختم کریں۔ پھر غیر ضروری جھگڑے ختم کرنے چاہیے، غیر ضروری فرنٹ ختم کرنے چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی نشستیں دینا ہو، اقلیتی نشستیں دینا ہو، یا جو جھوٹے اور من گھڑت مقدمے ہوں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ان کو نشستیں، خواتین کی نشستیں دینی چاہیے، اقلیتی نشستیں دینی چاہیے۔ میں ان مقدموں کی کبھی بات نہیں کرتا کہ جن مقدموں کی میں کچھ حقیقت ہے۔ 9 مئی کے مقدمے وہ عدالتوں کو ختم کرنا ہے۔ عمران خان کو جن مقدموں میں سزا ہوئی ہے وہ بڑی عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں، وہ ختم کریں۔ لیکن جو جھوٹے مقدمے ہیں، جو جعلی مقدمے ہیں، جو من گھڑت مقدمے ہیں، جیسے 200 مقدمے تو صرف عمران خان پر ہیں، سارے مقدمے سچے نہیں ہیں، ان جھوٹے مقدموں کو ختم کریں۔ اس سے سیاست میں نفرت کا عنصر کم ہوگا، سیاست میں تقسیم کی آگ جو لگی ہوئی ہے وہ کم ہوگی۔ اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے سیاستدانوں پر جو جھوٹے اور من گھڑت مقدمے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، غیر ضروری جھگڑے، غیر ضروری فرنٹس کو بند کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، ان کا جو خواتین کی نشستیں ان کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے، اقلیتی نشستیں انہیں ملنی چاہیے، اور کم از کم پاکستان اور معیشت پر سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، سارے سٹیک ہولڈرز کو، جن میں عدلیہ ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جن میں صحافت ہے، جن میں سیاست ہے، سب کو پاکستان پر اور معیشت پر اکٹھے بیٹھنا ہوگا، ڈائیلاگ کرنا ہوگا، اور بند رستے کھولنا ہوں گے۔ تو علی امین گنڈا پور آج گرجے برسے، اور یہ توقع کے عین مطابق تھا، اور اسمبلی میں بولے، اچھا کیا، جو کچھ دل میں تھا وہ نکالا۔ اب ان پر ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا صوبے کی، انہیں غیر ضروری جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور غیر ضروری فرنٹ نہیں کھولنے چاہیے۔ آج جیسے قومی اسمبلی کے باہر شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمارا قومی اسمبلی سے نکلنا اور دونوں صوبائی حکومتیں ختم کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم 9 مئی کے سانحے سے بچ سکتے تھے۔ اگر یہ سوچ آ رہی ہے شیر افضل مروت جیسے شخص کو، تو اب پاکستان تحریک انصاف کو آگے بڑھنا ہوگا۔ متعلقہ دھاندلی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ متعلقہ فورمز پہ جائیں گے، اور ان متعلقہ فورمز نے ان کا حل کرنا ہوگا۔ ایک یہ سوچ کہ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 2024 کے الیکشن میں بہت کچھ ہوا ہے، اور اس پر تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، بلاول بھٹو بولے ہیں اس دھاندلی پر، اختر مینگل بولے ہیں، حافظ نعیم بولے ہیں، سعد رضوی بولے ہیں، محمود خان اچکزئی بولے ہیں، لشکری رئیسانی بولے ہیں، قمرالزمان کائرہ بولے ہیں، پیر پگاڑا بولے ہیں، امل ولی بولے ہیں، سراج الحق بولے ہیں، اور اس پر مشاہد حسین سید بولے ہیں، شاہد خاقان عباسی بول چکے ہیں، سعدیہ عباسی بولی ہیں، مفتاح اسماعیل بولے ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ بولے ہیں، اور حافظ نعیم، پیر پگاڑا، جویل لطیف، یعنی سارے کے سارے بول رہے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں بول رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ یاسمین راشد کی ضمانت پر۔ یاسمین راشد جو کئی مقدموں میں اس وقت گرفتار ہیں، اور زیادہ تر ان پر مقدمے ہیں 9 مئی کے۔ ایک مقدمہ جو لاہور کا گلبرگ والا تھا، آج اس میں ان کو ضمانت ملی ہے۔ اس ضمانت کے بعد وہ رہا نہیں ہو سکیں گی کیونکہ ان پر کئی اور مقدمے ہیں، لیکن یہ وہ پہلا مقدمہ ہے جس سے ان کو ضمانت ملی ہے۔ اور یاسمین راشد جو 70-72 سالہ بوڑھی عورت ہیں،
یاسمین راشد جو پولیٹیکل ورکر ہیں، یاسمین راشد جو پاکستان تحریک انصاف کی جن کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے، جو کینسر سروائیور ہیں، جو اس وقت شدید بیمار ہیں، جو بڑی بہادری سے اور ہمت سے جیل کاٹ رہی ہیں، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ بالآخر ان مقدموں میں کی سنوائی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ان مقدموں میں اب حتمی مراحل کی طرف مقدمے بڑھ رہے ہیں، اور ایک مقدمے سے ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ جہاں یاسمین راشد کو ان مقدموں سے ضمانت ملی، وہاں عمران خان کو بھی 4 مقدموں سے ضمانت ملی ہے، اور وہ بھی 9 مئی کے مقدمے ہیں، اور عمران خان ذہنوں میں رہے کہ 12 مقدمے ہیں جن میں مرکزی ملزم ہیں 9 مئی کے مقدمے، 12 مقدمے۔ جہاں یہ مقدمہ بازی چل رہی تھی، وہاں آج اسلام آباد جہاں بارش برس رہی ہے، صبح 3 بجے سے لے کر اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اسلام آباد میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے، اور آج اسی برستی بارش میں نواز شریف صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مولانا صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور تعاون کی درخواست کی کہ مولانا صاحب آپ وزیر اعظم شہباز شریف جو بننے جا رہے ہیں ان کے انتخاب کے سلسلے میں نہ صرف تعاون کریں بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آج آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایک ایم کیو ایم کی ترمیم تھی، جو ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں بھی جس کو لکھا ہوا تھا، منشور میں بھی جو ان کے شامل تھی، اس پر مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کا اتفاق ہوا ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کا اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے سامنے نہیں آ سکی۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی بھی آج ملاقات ہوئی، اور مولانا صاحب کی اور نواز شریف کی بھی بات ہوئی۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ انہیں سوچنے کا وقت دیں، نواز شریف کیمپ بڑا ہوپ فل ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ مولانا صاحب بھی بہرحال بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، بارگین کر رہے ہیں، آخرکار انہوں نے حکومت میں شامل ہو جانا ہے، اور جو وہ گرج برس رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور بے روزگاری کے، غربت کے، پاکستانی مسائل کے، دھاندلی کے، وہ سارا ان کا جو فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں وہ اسی لیے کھولے ہوئے ہیں کہ ساڈے وال بھی تک سجنا، یعنی ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ اور مولانا صاحب اور نواز شریف کی اور مسلم لیگ کی اور مولانا کی جماعت کی اب اگلی ملاقات ہوگی، لیکن یہ ملاقات ہوگی وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے 9 مارچ کو، مطلب 9 مارچ کو آصف علی زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر زرداری سب پہ بھاری۔ آج جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں قومی اسمبلی کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، جس میں آج تحریک انصاف کے اراکین کھل کر بولے، دھاندلی کے خلاف بولے، اور کہا عامر ڈوگر نے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں آکشن تھا۔ اور جب ایاز صادق سپیکر بننے کے بعد شکریہ ادا کر رہے تھے، اس وقت شیر افضل مروت ان پر فکرے کس رہے تھے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا تو انہوں نے پیچھے سے شیر افضل مروت بولے کہ نوٹوں کا بھی شکریہ ادا کر لیں اور بوٹوں کا بھی شکریہ ادا کر لیں۔ آج جوتے لہرائے گئے جب شہباز شریف اسمبلی اجلاس میں پہنچے۔ آج مینڈیٹ چوری کیا آپ نے ہمارا، یہ ٹاپک بھاری رہا پورے قومی اسمبلی کے اجلاس پر، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ شور شرابہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک متعلقہ فورمز پر دھاندلی کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کے کیسوں کا، ان کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ جہاں آج یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں عمران ریاض جن کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک مقدمے میں گرفتار کیا ہوا تھا، 2022 کا ایک جعلی اور من گھڑت سا مقدمہ تھا کہ ایک جھیل ہے جو ان کے فارم ہاؤس کے قریب ہے، اس جھیل کا انہوں نے سستے داموں میں ٹھیکہ لیا تھا، لیکن عمران ریاض نے کہا کہ انہوں نے 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی جو لاسٹ ٹھیکہ جس نے جھیل کا لیا تھا، میں نے تو 4 کروڑ کا لیا ہے ٹھیکہ اور زیادہ کا لیا ہے، اس کیس سے عمران ریاض کو آج اینٹی کرپشن عدالت نے جب رہا کیا، ضمانت دی، تو باہر پولیس نے ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مقدمہ تھا زمان پارک جلاؤ گھراؤ مقدمہ۔
اب زمان پارک میں عمران ریاض نے کب آ کر جلاؤ گھراؤ کیا، ان کا عملی طور پر اس میں کچھ حصہ ہے، یا ان کی باتوں سے یا ان کے وی لاگ سے کسی نے متاثر ہو کر زمان پارک میں جلاؤ گھراؤ کیا، اس کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ لیکن حیرت ہو رہی ہے مجھے اس مقدمے پر جس میں عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے عمران ریاض سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہمت اور حوصلے سے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں جو قابل تعریف ہے، اور آپ صحافی سے لیڈر بنتے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض عمران ریاض کی جو اکثر گفتگو ہوتی ہے، ہم اکثر پروگراموں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، بہت ساری ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہے، اور یہ ہونا چاہیے ایک دوسرے سے، انہیں میری کئی باتوں سے اختلاف ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس ملک کو اور ملک کے اداروں کو آپ علیحدہ رکھیں، سیاست کو علیحدہ رکھیں، اداروں کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اداروں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ لوگوں کو اب اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ ملک بہت مشکلات میں ہے، مل کر آگے بڑھیں اور تحریک انصاف اس میں اپنا کردار ادا کرے، باقی سارے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن عمران ریاض کے ساتھ جو پہلے جب گرفتار تھے جو کچھ ہوا، جو کچھ اب ہو رہا ہے، اس پہ دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ عمران ریاض دوست بھی ہے، ہماری برادری کا بھی ہے، کسی کا ہم اس کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فیملی، اس کے بچوں، اس کے ماں باپ، سب کے ساتھ جس دکھ میں وہ ہوں گے اس کا سوچ کر ہی بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دلی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ تو اس وقت پاکستان یقین کریں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، پاکستان اس وقت شدید مشکلات میں ہے، جیسا میں نے کہا ہے کہ بہت شدید مشکلات ہیں، اور خاص طور پر بدترین معاشی بحران میں ہے، اور اس میں اب عمران خان اور تحریک انصاف جو لیڈنگ رول ہے، جن کا عوام نے جس طرح نکل کر تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، اب عمران خان اور تحریک انصاف کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان پر جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، ہم ساروں نے اس کے مذمت کی اور کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت پاکستان کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، پاکستان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، پاکستان اور پاکستانی معیشت کو ہم سب کو مل کر اس کو مضبوط کریں، یہی اس وقت پاکستان کی آواز ہے، اور یہی پاکستان ہم ساروں کا فرض ہے کہ ہم یہ سب کریں۔ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔